मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4था बाब पहली 2 आयत। उस वक़्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। क्या बड़ा आपने कि रूह, खुदा का रूह यीशु को कहाँ ले गया? जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। आज मैं 3 अनाजील से इसी हवाला को पढ़ूंगा और जानेंगे। तो आज नई बात तो खुदा ने मुझे दी, आज वो नई बात शेयर करेंगे। 40 दिन और 40 रात क्या किया खुदा ने? फाका किया, और आखिर को क्या लगी? इसे भूख लगी। मुक़द्दस मत्ती रसूल ने यही बात फरमाई। अब देखते हैं मरकज़ क्या कहते हैं। मरकज़ की इंजील का पहला बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत। और फिर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया, और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। आगे बढ़ते हैं। मुक़द्दस लूका की इंजील 4था बाब पहली आयत। फिर यीशु रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा, और उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। ये आज का पहरा मैंने क्यों लिया? ये मजमून इसलिए कि रात को मैं ख्वाब में इसी पे गौर कर रहा था। ख्वाब में यही सब्जेक्ट मेरे सामने चल रहा था, और मैं ख्वाब में इसकी तफसीर कर रहा था। और जब मैं तफसीर कर रहा था तो ख्वाब में मुझे एक नई बात मिल गई। तो मैं ख्वाब में कह रहा हूँ कि शुक्र खुदावंद, कल के लिए मुझे एक बात तो मिल गई है, 1-2 बात और मुझे चाहिए। एक बात नहीं मुझे मिली, 1-2 बातें और खुदावंद चाहिए। न जाने मैं कब सो गया, मैं बड़ा खुश था, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैं बता रहा था अपनी मिसेस को कि जो बात खुदावंद ने मुझे रात को बताई, अब मुझे वो याद नहीं रही। ख्वाब मुझे तफसीर सारी याद है, लेकिन जो बात थी मैं खुदा से पूछता रखता हूँ वो क्या बात है जो मुझे नई बात बताई इसी पहरे में से, लेकिन मुझे वो याद नहीं रही। लेकिन अच्छी बात है, हम जब सोते भी हैं तो हमारे जहन में खुदा का कलाम चल रहा, तो खुदा का कलाम चल रहा होता है। तो यही बात है कि उठते बैठते सोते जागते हम खुदा के कलाम की जुगाली करते रहते हैं। खुदा का कलाम हमारे साथ होता है, हमारी हिफाजत के लिए, हमारी मदद के लिए। तो ये बहुत दफ़ा सिंपल सा कलाम है, बहुत दफ़ा आपने सुना है। जैसे हमने मत्ती की इंजील में देखा, 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। बड़े क्वेश्चन थे मेरे जहन में सुबह से। 40 दिन और 40 रात तो फाका क्यों किया? क्या सबब था कि खुदा में 40 दिन और रात खुदा भूखे रहे? और फिर लूका की इंजील में देखते हैं रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से लौटा। अगर हम पीछे थोड़ा सा जिक्र करें मत्ती की इंजील में, तो यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा से दरियाए यरदन से बपतिस्मा लिया, और फिर यीशु रूहुल कुद्दस से भरा हुआ यरदन से उसी रास्ते वापस लौटा, और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बियाबान में फिरता रहा। और जब मरकज़ की इंजील को हम देखते हैं तो नया क्वेश्चन आपके जहन में आएगा, इसी पे हम गौर करेंगे। मरकज़ की इंजील का पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। और वो जंगली जानवरों के साथ रहा। अब आपने कभी नहीं ये सोचा होगा कि यीशु मसीह जंगली जानवरों के साथ रहा, बेशक पड़ा होगा, लेकिन जहन में बात नहीं आई होगी। यीशु मसीह इंसान बन गए, और इंसान बनकर इस धरती पे आए, और जब 30 साल के हुए तो यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुद्दस यीशु मसीह को बियाबान में ले गया ताकि वहाँ पर वो जंगली जानवरों के साथ रहे। खुदावंद तो इंसानों के लिए आए, खुदावंद तो गुनहगारों के लिए आए, खुदावंद तो गुनहगारों को निजात देने के लिए आए, लेकिन उनकी खिदमत से पहले 40 दिन क्योंकि जंगली जानवरों के साथ गुजरते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? यहाँ पर इंसानों का कल्चर नहीं है, कोई इंसान नहीं है
یہاں پر وحشی درندے ہیں، یہاں پر جنگلی جانور ہیں، یہاں پر اژدہا ہیں، یہاں پر پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، شیر ہیں، بھالو ہیں، خونخوار جانور ہیں، لیکن لکھا ہے اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا۔ 40 دن اور 40 رات وہ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہے، لیکن کسی جانور نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا، کیونکہ جانور جانتے تھے کہ یہ ان کا رب ہے، یہ ان کا خالق ہے، یہ ان کا خدا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے باغ عدن کے اندر آدم کو ہم دیکھتے ہیں خدا کی شبیہ پر ہے، اور تمام جانوروں کو حکم ملا کہ وہ آدم کے سامنے آ جائیں تاکہ وہ ان کے نام رکھے۔ ہر قسم کا جانور، ہر طرح کا خطرناک جانور آدم کے سامنے کھڑا ہے، لیکن ان کے منہ بند ہیں، خاموش کھڑے ہیں۔ کسی جانور نے آدم کے حکم کے بغیر حرکت نہ کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نوح کے وقت میں نوح نے بلایا کہ تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا آ جائے، اور لکھا ہر قسم کا جانور، حتیٰ کہ رینگنے والے جانور تک بھی جوڑا جوڑا اس کے پاس آئے، اور جیسے اس نے حکم دیا اس طرح کشتی میں داخل ہوتے گئے۔ نہ تو انہوں نے نوح کو نقصان پہنچایا اور نہ انہوں نے آپس میں کسی کو نقصان پہنچایا، حالانکہ جہاں بھیڑیں بکریاں تھیں وہاں شیر اور بھیڑیے بھی تھے، لیکن کسی جانور نے کسی کو نقصان نہ پہنچا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اسی طرح ہی پاک تھا جیسے خدا میں یسوع مسیح۔ جب تک آدم نے گناہ نہ کیا آدم بھی اسی طرح تھا، وہ خدا کی شبیہ پہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں ہر قسم کا جاندار ہے اور وہ یسوع مسیح کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات ان جانوروں میں رہے، اور ہم غور کریں تو لکھا ہے اور بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا۔ بڑا سوال تھا میرے صبح سے ذہن میں یہ بھی کہ ہم تو 3 آزمائشوں کے بارے جانتے ہیں۔ جب اس نے کہا فرما کہ روٹی بن جائے، اونچے پہ لے گیا، گر کے سجدہ کر دے، گرا دے تجھے اٹھا لیں گے، 3 ہی آزمائشوں کے بارے بتاتا۔ لیکن کلام مقدس کہتا ہے اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا، یعنی شیطان 40 دن تک اور رات یسوع مسیح کو آزماتا رہا۔ تو میں سوچتا رہا کہ یہ کون سی آزمائشیں تھیں جو 40 دن اور 40 رات یسوع مسیح پہ آئی، یسوع مسیح غالب آئے۔ ہمیں تو 3 آزمائشوں کا پتہ ہے، لیکن یہاں تو لکھا 40 دن تک وہ آزمائے گئے، اور جب وہ 40 دن آزمائے گئے تو لکھا ایک دن میں 3 آزمائشیں ہیں، فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائیں، اگر تو گر کر مجھے سجدہ کر دے سارا کچھ تجھے دے دوں گا۔ دوسری آزمائش اپنے تائیں نیچے گرا دے، لکھا تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے۔ ہمیں تو 3 کا ہی پتا ہے، لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ 40 دن تک ابلیس سے آزمایا گیا۔ ایک دن میں 3 آزمائشیں ہیں، تو اگر 3 بھی ہوتی تو 40 دن میں 120 آزمائشیں ہیں، بلکہ راتیں بھی کاؤنٹ کر لے، کیونکہ لکھا 40 دن آزمایا گیا۔ یہی 40 دن اور 40 رات طرح طرح کی آزمائشیں تھی۔ ہو سکتا ہے کبھی شیر کو کہتا ہو کہ تو اٹیک کر دے، کہ شیر نے کہا نہ بھی میرا خالق ہے۔ کسی بھیڑیوں کو کہا بھی تو اٹیک کا، کہ نہ بھی یہ تو میرا خالق ہے۔ ہزاروں جانور، لاکھوں جانور جن سے اس نے 40 دن تک آزمائش ہی کرتا رہا، لیکن کسی طور سے بھی غالب نہ آیا، کیونکہ ہر آزمائش میں خداوند غالب آئے اور ہر جانور کا منہ خداوند نے بند کر دیا۔ جب دانیل کو شیروں کی مانگ میں ڈال دیا گیا
تو کون تھا شیروں کا منہ بند کرنے والا؟ خدا۔ کیا تیرا خدا جس سے تو سجدہ کرتا ہے تجھے بچانے پہ قادر ہوا؟ ہاں، میرا خداوند مجھے بچانے پہ قادر ہوا، اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ تیری خاطر خداوند 40 دن تک آزمائے گئے، میری خدا خاطر، آپ کی خاطر خداوند 41 سے دن بھی 3 بار آزمائے گئے، لیکن میرے خداوند ہر ایک آزمائش پر غالب آئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن بیابان کے اندر جہاں یسوع مسیح آزمائے گئے، جانور ہیں، اور جانور یسوع مسیح کے دوست، اور جانور یسوع مسیح کا حکم مانتے ہیں، اور جانور یسوع مسیح کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور نہیں پہنچایا۔ لیکن اس کے آپ میں جو یہودی قوم تھی جس میں وہ پیدا ہوا، بڑا پلا، جوان ہوا، اس کے اپنوں نے اس سے کیا کر دیا؟ دکھ بھی دیا، اذیتیں دی، مصلوب کر دیا۔ اس کے اپنوں نے اسے صلیب چڑھا دیا، اس کے ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوک دیے۔ مقابلہ کرے بیابانی جانوروں کا اور یسوع مسیح کی اپنی قوم کا مقابلہ کریں تو اپنے لوگوں سے تو پھر جانور اچھے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو کوئی ضرر نہ پہنچایا، کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ زبور کی کتاب نکالیں 22 باب 12 آیت، تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں؟ زبور کی کتاب 22 باب 12 آیت، یہ یسوع مسیح کے بارے ہے، غور سے سنیں۔ لکھا ہے، بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی اس کے اپنے ہیں، یہ وہی شریعت کے عالم ہیں، فقیہ اور فریسی اور یہودی ہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا اور بستن کے زور آور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ مشہور جانور تھے بستن کے، جیسے نیلی بال کی بھینسیں مشہور ہیں۔ بستن کے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا۔ تشبیہ کلام ہے کہ یہ جو میرے اپنے لوگ ہیں، یہ بستن کے سانڈے ہیں، تینوں نے تو مجھے گھیر لیا۔ لیکن آپ جانتے ہو کہ بیابان کے اندر جو جانور تھے انہوں نے آپ کے خداوند کی طرف دیکھا تک بھی نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اور 13ویں آیت، وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارتے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے شیر ببر کی مانند یسوع مسیح کے لیے کہا گیا کہ وہ یسوع مسیح پہ اپنا کیسا منہ کھولتے ہیں، جیسے یسوع مسیح کو پھاڑ کریں گے۔ اور ایسے ہی کیا انہوں نے، جو کچھ نبوت کی گئی ویسے ہی پوری ہوئی۔ ان یہودی سانڈوں نے اور ان یہودی شیر ببروں نے یسوع مسیح کو صلیب پہ کچل ڈالا، پھاڑ ڈالا۔ کیا آج کل ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا آج کل یسوع مسیح کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا؟ کیا آج کل یسوع مسیح کو بار بار مصلوب نہیں کیا جاتا؟ بلکہ ہم ہر روز یسوع مسیح کو مصلوب کرتے ہیں، اپنے کردار سے، اپنے کاموں سے۔ ہم سنتے تو یہی ہے نا کہ یسوع مسیح ایک بار صلیب پہ چڑھے، لیکن ہم ہر روز اسے صلیب چڑھاتے ہیں، اس کی نافرمانی کر کے۔ اور جانور اچھے ہیں جو یسوع مسیح کی نافرمانی نہیں کرتے، جانور اچھے ہیں جو آدم کی، نوح کی اور دانیل کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ وہ خدا کے بندے ہیں۔ جانور نہ یسوع کی نہ یسوع کے بندوں کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ حکم مانتے یسوع کا بھی اور یسوع کے لوگوں کا بھی۔ لیکن انسان نہ خدا کو حکم مانتے ہیں نہ خدا کے بندوں کو حکم مانتے ہیں۔ آج پہلا روزہ، اور میں سوچتا تھا کہ بہت سے لوگ چرچ آئیں گے، اس لیے کہ ایمان رکھتے ہیں جی آج پہلا روزہ، عقیدہ بنا، لیکن ہم خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔
میں اتوار کو پھر آپ کو نئی باتیں بتاؤں گا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے، ہم تو ایسے ہی ہیں جیسے بسن کے سانڈے، اور ایسے جیسے پھاڑ کھانے والے شیر ببر یسوع مسیح کو گھورتے اور اپنا منہ کھولے ہوئے اگر بس چلے تو آج بھی ہم یسوع مسیح کو دوبارہ مصلوب کر دیں، لیکن نہیں، ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ ہر روز اپنے کردار سے، کاموں سے یسوع مسیح کو مصلوب کریں۔ ہمیں آج ان جانوروں سے سبق سیکھنا ہے جو مرکز کی انجیل کے آپ نے پہلے باب کی 13ویں آیت میں سنا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا اور فرشتے اس کی خدمت پھر اور جب وہ غالب آیا تو فرشتوں نے بڑھ کر اس کی کیا کی؟ خدمت کی۔ کیا خدمت کی؟ فرشتوں نے اس کے لیے کھانے تیار کیا، فرشتوں کی خدمت کی، کھانے تیار کیا، کھانا دیا، کیونکہ وہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے لکھا آخر کو اسے بھوک سے کھانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ انسان تھا، وہ انسان تھا اور انسان کو کھانا چاہیے تھا۔ اس لیے اس انسان کو ابلیس آزماتا ہے کہ فرما کہ یہ پتھر روٹی بن جائے۔ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، 40 دن اور 40 رات شیطان کی جانب سے ہر روز آزماتا تھا کہ شاید آج یہ روٹی کھا لے یا پانی پی لے، آج روٹی کھا لے یا پانی پی لے، لیکن ہر دن اس کے لیے نومیدی کا سبب بنا۔ اور پھر آگے بڑھتے لوکا کی انجیل میں، پھر یسوع روح القدس سے 12واں یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، ابلیس اسے آزماتا رہا، 40 دن آزماتا رہا۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب دن پورے ہو گئے، یہ میں بھی بڑا غور کرتا رہا صبح سے، کیا مقصد تھا ان دنوں کا کہ جب دن پورے ہو گئے، جب 40 دن پورے ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو اسے اب بھوک کیوں لگی ہے؟ کیونکہ اس کا وقت پورا ہو گیا۔ جتنا وقت روح القدس سے دیا تھا کہ وہ ابلیس سے آزمایا، لکھا روح القدس سے بیابان میں لگا تھا کہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور وقت مقرر تھا، ایسے نہیں 40 دن بیٹھا رہا بغیر مقصد کے۔ غور کریں کتنی باریکی کی باتیں خدا نے دکھا رہا آج ہمیں، ایسے نہیں 40 دن بیٹھا رہا تو بیٹھ کے بھوک کاٹ لی، نہیں، جب وقت پورا، خدا کا ہر ایک کام وقت سے ہوتا ہے، اور جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیج دی، جب وقت پورا ہو گیا۔ اور یہاں پہ وقت کی بات ہے، اور جب دن پورے ہو گئے، کتنے؟ 40، کیونکہ روح لکھا ہے یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور اس کی مدت کتنی تھی؟ 40 دن اور 40 رات، اور 40 دن اور 40 رات میں یسوع مسیح ہر لمحہ ابلیس سے آزمایا جاتا رہا۔ اب جب آزمائش ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، ایسے وقت میں روٹی نہیں، پانی نہیں، بلکہ ایک ہی کام ہے، جنگ جنگ جنگ۔ اور ابلیس چاہتا تھا کہ یہ روٹی کھائے اور یہ ہار جائے، یہ پانی پیے ہار جائے، لیکن یہ بھی ابلیس کی آزمائش تھی۔ جہاں اور آزمائش ہوتی جانوروں کی طرف سے، وہاں روٹی اور پانی کی بھی آزمائش تھی، 40 دن آزمائش تھی، اور 40 دن ہی آزمایا گیا روٹی پانی سے۔ لیکن خدا نے ان 40 دنوں میں بھی فتح پائی، اور جب ابلیس آتا ہے تو اس کے بھی تینوں آزمائشوں پر کیا پائی؟ خدا نے فتح پائی، اور لکھا پھر ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔